बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद साहब 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि पहले शरीफ ख़ानदान शोर मचा रहा था, अब जरदारी ख़ानदान शोर मचा रहा है। कलअदम तंजीमों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमें दुनिया के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी की सियासत आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी, इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी और नाज़रीन को भी। डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब से आज मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के खिलाफ कोई नया महाज खुलने की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल तैयारी हो रही है, और मैं मुल्की सियासत पे बात करने से पहले तो खुश आमदीद महातीर मोहम्मद साहब तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान, और उनके साथ एक बड़ा वक्त भी है, और वो 23 मार्च की तकारीब में शरीक भी होंगे। और 93 साल के माशाअल्लाह है महातीर मोहम्मद, और दुनिया में जो सबसे ज्यादा इस वक्त जिनकी उम्र है ऐसे सरबराहान की, हुक्मरानों की जो कि इलेक्टेड है, मुंतखब है, महातीर मोहम्मद साहब जो है वो उस फहरिस्त में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो एक तो उनको दिदाउल फरशेरा, उनको खुश आमदीद तमाम पाकिस्तान की तरफ से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। तशरीफ लाए। इमरान खान साहब के वो आइडियल भी हैं, हमारे भी आइडियल हैं, और बड़े जबरदस्त आदमी है, बड़े रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं अपने मुल्क में। अब आ जाए जरा ये पाकिस्तानी जो हमारी सियासत है, और जाहिर है कि ये पाकिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत को आप खित्ते के हालात से अलग करके नहीं देख सकते, और खित्ते के हालात जू के तू हैं बिल्कुल। अगर किसी का ख्याल है कि कशीदगी किसी किस्म की कम हो गई है मगरबी सरहद पे या मशरकी सरहदों पे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और आज इमरान खान साहब ने भी गालिबन यही बात की है कि उनका इलेक्शन होने तक जो है सूरत हाल जो है वो बहुत ही गैर यकीनी रहेगी सरहदों पे। अब इसमें जो एक अहम बात है जो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरा थोड़ा सा अलग करके देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात से। और एक बिल्कुल ख्याल है, एक नजरिया है जो मैं अपना जरा बयान करता हूं। मैं बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में इस बात को मैं देख रहा हूं कि जो बिलावल गुफ्तगू कर रहे हैं, खासतौर पर उनकी एक उनकी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में जो उन्होंने की, और एक जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, इससे पहले बिलावल ने कभी इस तरह की बात नहीं की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और सवाल यह है कि बिलावल जो है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की का जो माजी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, जद्दोजहद है, सब पे बात करते करते अचानक बिलावल जो है वो कलअदम जमातों पे क्यों आ गए। ये कलअदम जमातों का जो सिलसिला है, ये इस पे गुफ्तगू, ये बयानियां, ये बिलावल साहब को क्यों और किसके कहने पे अचानक कहा ये रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जरदारी साहब तो नहीं कर रहे, फरियाद तालपुर साहबा भी नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी का कोई एक रहनुमा भी जो है वो कलअदम जमातों का नाम नहीं ले रहा जी। और ये बात कर रहे हैं फरतुल्लाह बाबर साहब क्यों नहीं कर रहे, शहरी रहमान क्यों नहीं कर रही, जो बाकी लीडर्स हैं सिंध के वो क्यों नहीं कर रहे, जरदारी साहब क्यों नहीं कर रहे, फरियाद तालपुर साहबा क्यों नहीं कर रही, फिर बिलावल से क्यों बात करवाई जा रही है। जरा इस नुक्ते पे गौर करें। और अचानक जो है वो जो हुकूमती जुमा है या जो बाकी पार्टियों के लोग हैं या जो तजियाकार है, वो अचानक एक मुल्क में ऐसा माहौल अचानक बना है ये पिछले हफ्ते 10 दिन में कि बिलावल जो है वो भारत का, इंडिया का बयानिया लेके आगे चल रहे हैं, वो इंडियन एजेंट हैं, फला है, ढिमाकना है। लेकिन ये बात बिलावल स्पेसिफिक है, यानी बिलावल ही कर रहे हैं ये बात और कोई नहीं कर रहा। बिलावल से ये तकरीरें कौन करवा रहा है, ये बात है जो मैंने कल भी की थी, और मैं दोबारा कह रहा हूं कि बिलावल से ये तकरीरें कौन करवा रहा है, कौन जो है वो
بلاول اگر اس بیانیے کا ہدف بنتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ کے ملک میں شدت پسندی، انتہا پسندی ایک خاص اور اس سے ہٹ کے ایک بات کہ جی انڈیا کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا بیانیہ آگے کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، آپ کے ملک میں ایک سوچ تو ڈیولپ ہو رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ عوام کے درمیان بھی آ رہے ہیں، اور کل جب وہ آئے تو وہ گاڑی کے اوپر بالکل کھڑے ہوئے تھے، ان کے آس پاس کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ بلاول جو ہیں وہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، باقی رہنما کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جو کرپشن کے بڑے مقدمات ہیں وہ تو دوسری شخصیات پہ، بلاول کے بڑوں پہ ہیں، وہ بڑے کیوں چپے ہیں؟ انہوں نے بلاول سے ہی گفتگو کروانا کیوں شروع کروا دی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو بلاول بات کر رہے ہیں، دوسرے رہنماؤں کو، ان کے والد ہیں، ایک مطلب بڑے سیاستدان ہیں، صدر ہیں ملک کے، ان کو بھی ذرا تقریر کرنی چاہیے، ان کو بھی بات کرنی چاہیے، بلاول سے نہ کروائیں جی، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے جس میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک تاثر جو بنا دیا گیا ہے بلاول کی تقریروں سے کہ جی بلاول جو ہیں وہ انڈین ایجنٹ ہیں، بلاول انڈیا کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا کہ امریکی ایجنٹ ہیں، فلاں ایجنٹ ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلانا دھماکن، اور پھر ایک ثانیہ پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ ایک تو بلاول کی سیکیورٹی میرے خیال سے ریاست کو بلاول کو مکمل طور پہ سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے، اور اس بات کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ بلاول سے تقریریں کون کروا رہا ہے، اور اگر بلاول کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ٹھیک بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا فائدہ کس کو ہوا پوری دنیا جانتی ہے۔ بلاول کو اگر نقصان پہنچتا ہے اس بیانیے کے نتیجے میں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انہی شخصیات کو ہوگا جن کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کا فائدہ ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ بلاول جو ہے ان کی سیکیورٹی، ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بلاول سے تقریریں کون کروا رہا ہے اور وہ خود کیوں چھپے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول کی سیکیورٹی جو ہے وہ ریاست کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ بلاول کی سیکیورٹی سخت کریں، اور اس بات کی تحقیقات کریں کہ بلاول سے تقریریں دوسرے کون سے لوگ کروا رہے ہیں جو خود نہیں کر رہے، وہ صرف بلاول ہمارا بلاول تک رک جاتے ہیں، باقی سارے رہنما اور یہ جو قلدم جماعتوں والی تقریریں ہیں یہ بلاول سے کروائی جا رہی ہیں۔ جی، تو میرے خیال ہے اس پہلو پہ ریاست جو ہے وہ غور کرے، اور کیونکہ یہ پہلے ہم ثانیہ دیکھ چکے ہیں، اور محترمہ اسی طرح سے چلی گئی تھی دنیا سے، اور اب بلاول دیکھیں اچانک بلاول آئے نا قلدم جماعتوں کا، اور اگر کوئی اور بھی کر رہا ہوتا تو پھر میں کہتا کہ چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک بیانیہ ہے، نہیں، باقی سارے چپ ہیں، یہ تقریب بلاول سے کروائی جا رہی ہے، تو اور اچانک کروائی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا فضل الرحمان صاحب ملے ہیں، زرداری صاحب کی ملاقات ہو، کہیں ذکر آیا، پریس کانفرنس کی کسی نے قلدم جماعتوں کو بنائی؟ تو یہ کیا جو ہے وہ بلاول کو پھر چھوڑا جا رہا ہے مختلف عناصر کے سامنے کہ وہ بلاول کس کو نقصان پہنچائیں، اللہ نہ کرے، جو بھی ہے، بہرحال اس کے پیچھے میرا خیال ہے ایک، کیونکہ باقی شخصیات کی جو اچانک خاموشی ہو گئی ہے وہ بڑی اہم ہے اس وقت۔ اور دیکھیے کل جب پیشی ہوئی تھی وہاں پہ نیب کے، ایک تو دوبارہ میں بتاؤں کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا، اب جو نیب میں پیشیاں اور یہ سارے معاملات ہوں گے تو میرا خیال ہے ویسی ہی وہاں پہ سختی ہوگی جیسے نواز شریف صاحب کی پیشی کے دوران وہاں پہ ہوتا تھا، عدالت کے باہر کوئی بھی کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہوتی تھی، گاڑی آتی تھی، دور روک لیا جاتا تھا کارکنوں کو، اسی طرح سے آئندہ ہوگا تاکہ کسی کو بھی عدم تحفظ کا کوئی نہ سمجھے، کوئی جو تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں ان کے آفیسرز ہیں، آئندہ اسلام آباد میں پنڈی میں ایسا نہیں ہوگا، یہ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن بلاول کی سیکیورٹی اور بلاول کے جو بیانات ہیں ان پہ بھی نظر رکھی جائے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بلاول صاحب کے بیانیے کو دوسرے ممالک میں کافی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ جی، کون کروا رہا ہے؟ یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ کون کروا رہا ہے۔ اگر بلاول کو یہ تقریریں کون لکھ کے دے رہا ہے بلاول کو؟ خود کیوں نہیں کر رہے؟
بھی جو بھی لکھ کے دے رہا ہے وہ خود بلاول کے علاوہ کوئی ایک شخص ایسا مجھے بتائیں جو یہ تقریریں کر رہا ہو جی کہ بلاول سے کیوں کروائی جا رہی ہیں تقریریں اچانک. تو اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اس وقت کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ میں اسے بلاول کی سیکورٹی سخت کی جائے اور دیکھا جائے کہ تقریریں کون کروا رہے ہیں ان سے. بس میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات اور یہاں بتاؤں. کل جو تحقیقات ہوئی ہیں, تحقیقات سے مراد جو سوال جواب جو ہوئے ہیں تو اس میں زرداری صاحب سے تو بڑے سخت سوال ہوئے جن کی ریکارڈنگز بھی ہیں جی, اور اس میں سوال جو ہیں وہ یہ تھے کہ محترمہ سے شادی کے وقت کیا اثاثے تھے, پھر جب آپ پہلی دفعہ حکومت آئی اس وقت اثاثے کتنے تھے, صدر بننے سے پہلے کتنے تھے, بعد میں کتنے ہوئے, اومنی گروپ اچانک جو ہے وہ 2000 میں اتنا تھا تو یہ 72 کمپنیاں کیسے ہو گئیں, 10 شدہ کاغذات رکھے گئے بہت سارے سامنے. تو زرداری صاحب نے ظاہر ہے اس میں یہی کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے جی, اور میں بعد میں بتاؤں گا, اور سوال نامہ دے دیا گیا. اسی طرح بلاول سے جو سوال ہوئے وہ اس میں پھر وہی بات آ گئی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے کتنے اثاثے انہیں منتقل ہوئے, وصیت اور وہ سارا وصیت تو نہیں لیکن یہ کہ اثاثے کتنے تھے, محترمہ نے کتنے دیے, اثاثے کتنے چھوڑے, اب کتنے ہیں, کیا سارے. تو بات لیکن اس سے ہٹ کے ایک تو یہ تو وہ معاملہ ہے نا جو کہ نیب اور قانون, اس سے ہٹ کے جو کھیل ہو رہا ہے اس کھیل کے اندر کہیں یہ اس کے اور اینگلز بھی ہیں جو جن کی میں نے نشاندہی کی ہے, اور میرا خیال ہے ان اینگلز کی طرف بھی نظر رکھی جائے کہ بلاول سے اچانک یہ تقریریں کروانے کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا. اور ہر پریس کانفرنس میں بار بار بلاول کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات ضرور کہو, پھر بلاول وہی بات کر رہے ہیں, پھر آگے سے حکومت جواب دے رہی ہے, پھر بلاول وہی بات کر رہے ہیں. مطلب بلاول کو بار بار کہا جا رہا ہے ایک ہی بات کرو, وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں بلاول بار بار. تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخصیات بلاول سے یہ گفتگو کروا رہی ہیں وہ کون ہیں اور وہ خود کیوں چپ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھارتی الیکشن تک جنگ کا جو خطرہ ہے وہ نہیں ٹلا اور تب تک جو ہے وہ خطرہ رہے گا. کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ اب بھی جنگ کا خطرہ موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. جنگ کا خطرہ کیا, حالت کی جنگ میں آپ کے جو بارڈرز کی صورتحال ہے دونوں طرف غیر یقینی ہے. جی, افغانستان بارڈر پہ بھی اور انڈیا بارڈر پہ بھی غیر یقینی ہے. دونوں طرف جو ہے وہ ایک طرف تو بالکل افغانستان میں پھر غالباً الیکشن آگے ہو گئے ہیں, وہاں پہ کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا. سپٹمبر میں ڈاکٹر صاحب ڈائلاگ جو تھے وہ زلمے کے پاس کتنی پاورز ہیں کتنی نہیں ہیں, کیا وہ کوئی پھر کوئی ڈبل ٹرپل کھیل ہو رہا ہے وہاں پہ, وہ ابھی تک واضح نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بڑی دوبارہ بار بار وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی وقت اور اپنی جگہ کے مطابق حملہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان کو وہ نقصان پہنچا چکے ہیں بہت بڑی حد تک, اور جو آنے والے دنوں میں اگر وہ محاذ پاکستان کے ساتھ کھولتے ہیں عسکری حوالے سے پاکستان بھرپور جواب دے گا. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بالکل سیکورٹی فورسز, عوام, سیاستدان, جب بھارت کا معاملہ آتا ہے سب اکٹھی پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ نقصان پاکستان کو پہنچانا چاہیں گے کیونکہ اضطراب میں ہے نا, اضطراب ہے, شرمندگی ہے, اور ایک الیکشن میں جانے سے پہلے وہ اس طرح تو مودی صاحب نہیں جائیں گے نا الیکشن میں کہ اتنی زیادہ ہزیمت کہ جی سرجیکل اسٹرائک ہوئی تو فلاں ہوا تو پائلٹ پکڑا گیا, یہ ہوا وہ, کوئی نہ کوئی شرارت بالکل کریں گے. اور پاکستان کی مسلح افواج اور عوام تیار ہیں اس کے لیے, لیکن خطرہ بہرحال موجود ہے, اور خطرہ جو ہے وہ اس میں بھرپور وہ فائدہ اٹھائیں گے آپ کے اگر انہوں نے کوئی کچھ سوچا پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کا تو اندرونی خلفشار اور انتشار اور ان کے جو بھی یہاں پہ ان کے ایسیٹس یا ان کے جو بھی سرمایہ کاری جن لوگوں پہ کی ہوئی ہے انہوں نے, یا جو لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جہاں پر پیسہ, دولت اور یہ پاور کا کھیل آ جائے نا, نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ, نہ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتی, ملک کے ساتھ تو چھوڑ دیں کیا ہونی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ بچاؤ, اپنا باہر نکلو, این آر او کرواؤ, حالات ایسے کرو, یہ کرو, وہ کرو, تو افراتفری تو پھیلانے کی کوشش ہوگی. اور اس میں اب دیکھنا ہے کہ ریاست کس طرح سے ان بحرانوں سے آگے نکل کے جاتی ہے, کیونکہ جو عمران خان صاحب نے آج بات کی, انہوں نے کہا کہ اگلے 2-3 ہفتے میں
उम्मीद है कि माशी तौर पे हालात बेहतर होंगी, कोई अच्छी खबर आएगी। खुशखबरी मिलेगी। चाइना से गालिबन लोन जो है वो पाकिस्तान को मजीद आ रहा है गालिबन, वो भी उसके बाद ज़खायर बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल एक माशी तौर पे एक क्राइसिस तो है, और वो क्राइसिस माशी तौर पे इसलिए है कि जैसे इमरान खान साहब ने भी कहा कि नैब की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। जी। ये लूटी हुई दौलत जिस तरह वापस आनी थी उस तरह से नहीं आई, नहीं लाई गई, या उसके शायद उसमें जो फिगर्स थी, जो बातें थी, वो बातें उस तरह पूरी नहीं हुई। लेकिन उस तरह से अब आईएमएफ के पास हम जाते हैं तो आईएमएफ के पास जाने तक कितने हमारे ज़खायर होते हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बात की गई है कि हमारे पास 15 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं। अब ये जो 15 अरब डॉलर्स हैं इसमें से इसमें 1 अरब ऐड हो गए हैं। इसका मतलब है कि यूएई वाले, यानी इस तरह से है कि 8.1 है हमारे पास। ये बात ध्यान में रखें, हमारे पास 8.1 हैं और 9.8 थे हमारे पास जब गवर्नमेंट मौजूद आई थी, और उसमें 5 अरब फिर ऐड हो गए थे और 1 अरब और ऐड हो गए। तो अच्छा, ये जो 15 अरब जाहिर हो रहे हैं ना, इसमें पब्लिक के भी हैं, कमर्शियल बैंकों की, यानी जो आम लोगों के पैसे हैं वो जाहिर होके, वो 6.8 अरब डॉलर जाहिर होके फिर कुल ज़खायर 15 अरब हैं जी। इसमें अगर वो जो पहले हमें मिले हैं यूएई की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से, वो अगर ऐड हो जाते तो ये कोई 21 अरब डॉलर होने चाहिए थे हमारे पास। तो मैं जो 2-3 दिन से फिगर्स बता रहा हूं वो मैं बिल्कुल दुरुस्त बता रहा हूं। ये जो 15 अरब है ये भी ठीक बताए स्टेट बैंक ने, लेकिन 15 अरब में इसमें 6.8 अरब जो है वो बैंकों में पड़ा हुआ पैसा है, जो लोगों का पैसा है, यानी जो लोगों के अकाउंट्स हैं वो इसमें ऐड हैं, लोगों के जो पैसे पड़े हुए हैं बैंकों में, गैर मुल्की अकाउंट्स में। तो वो अगर इसमें अगर वो वाले ऐड कर लें जो बाहर से आए थे तो फिर 21 अरब होने चाहिए थे, 15 नहीं होने चाहिए थे। तो देखिए आने वाले दिनों में एफबीआर क्या करती है। बाकी अगर हम ये लूटी हुई दौलत लाने में कामयाब हो जाएं, 2, 4, 5 को पकड़ के उनसे पैसे, उनके जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे वो सऊदी मॉडल पे साइन करवा लें, उनका पैसा जब्त कर लें, तो शायद ये तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो बढ़ सकते हैं पैसे। लेकिन चूंकि कानूनी अमल इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है, जो आज इमरान खान साहब ने भी बात की कि भाई आप बहुत सारे मुकदमात नैब खोलने के बजाय चंद मखसूस ये जो मेगा केसेस थे उन्हीं को कर लें और एक टाइमलाइन दे दें कि महीने के अंदर अंदर उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने, तो बड़ी हद तक आपकी मईशत ठीक हो जाएगी। ऐसे ही है। अब देखिए ना, ये जैसे नवाज शरीफ साहब का मामला है, तो मुझे बताइए क्या नैब में क्या निकला आखिर में, तो क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब महल हो गए और जेल में पड़े। मुल्क को इसका क्या फायदा हुआ है? पैसा आ गया क्या? क्या आपने उनकी कोई जायदादें जब्त? देखिए, लोगों को दिलचस्पी इस वक्त इस बात में नहीं है कि रेफरेंस दायर हो रहे हैं 36 या 35 या 32 या 38। लोगों को दिलचस्पी है कि उनकी लूटी हुई दौलत वापस आ रही है या नहीं आ रही, क्या उनका पैसा उनके पास से निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा, इस बात में इंटरेस्ट है लोगों को। जितना ज्यादा ये तूल पकड़ते जा रहे हैं मामलात, ये इस तरह नहीं चलेगा। इससे ये तो पूरा मतलब कब से मुझे बताएं ना, 2015 से 16 से कब से खुदा जाने। ठीक है, नवाज शरीफ साहब जेल में पड़े जेल में, उनकी अब जो है वो ईसीएल पे सब कुछ है, लेकिन उसका पब्लिक को क्या फायदा हुआ है? पब्लिक को तो फायदा तब हुआ है ना जब आप जायदादें लोगों की, उनका पैसा, उनकी चीजें, उनके, अगर उन्होंने लूटा हुआ है तो, अगर नहीं लूटा हुआ तो अलग बात है। अगर लूटा हुआ है तो फिर वो पैसा वापस आना चाहिए। 56 कंपनियां, फलाना कंपनियां, शहबाज शरीफ, ये वो फलाना ढिमाक नहीं, तो चलता ही जा रहा है मामला जी। असल बात यह है कि उनसे पैसा, उनका पैसा जब्त करके उससे अवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपके ज़खायर हैं ये तो धड़ाधड़ बढ़ने ही शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद, जैसे ही आप उनकी ये जितने भी लोग हैं, मैं कोई एक शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, और बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं मुल्क में। अब आप उनके साथ पहले किस्सा पूरा चलता जाता है, फिर आखिर जमा जाता है। तो जब तक उनके पैसे लोगों को कोई किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है, माजरत के साथ, ये रेफरेंसेस में और इनमें और उनमें, और ये फलाना हो गया और फलाने का नाम ईसीएल पे डल गया और निकल गया और फिर डल गया और फिर निकल गया, इसका चार डालना है लोगों ने। असल जो बात है एहतसाब की, वो ये कि लूटी हुई दौलत वापस दो जी। तो लूटी हुई दौलत पड़ी हुई है और हम जो है वो दुनिया के सामने जो है जाना पड़ रहा है बार बार। अब चाइना में लोन देगा,
پتہ نہیں کن کنڈیشن پہ دے گا. سعودی عرب جو ہے انہوں نے بھی ہمیں لون دیا ہوا, پیسے رکھوائے ہوئے ہیں. یو ای جو ہے عمران خان صاحب نے آج وضاحت کر دی, اچھا ہوا کہ تیل وہ نہیں دے رہے ہمیں, لیکن بھارت پیسے انہوں نے بھی رکھوائے ہوئے ہیں, تو پیسے تو واپس کر لیے ہم نے. بات یہ ہے, یا تو مطلب آئی ایم ایف کے پاس پھر جانا ہے ہم نے, اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شرائط جو ہے وہ بہتر ہوں گی, اللہ کرے ایسا ہو, لیکن اصل بات جو ہے وہ وہی ہے کہ وہی ہم 8 ارب ڈالر کے ساتھ ہی جائیں گے. اس میں اگر 2 ارب آ جاتے ہیں چائنا کے, تو پھر یہ ہو جائیں گے آپ سمجھیں کوئی 10 یا 11 ارب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہے عمران خان بھی ظاہر ہے کہ نیب جو ہے وہ نیب یعنی ریفرنس, یعنی پچھلے 5 مہینوں 6 مہینوں میں کوئی 200-250 تو ریفرنس ظاہر ہو گئے ہیں, تو ریفرنس کو کیا کرنا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور اسی ٹاپک کو آگے آدم سواتی صاحب دوبارہ وزیر بننا چاہ رہے ہیں, ایم کے اور وزارت چاہ رہی ہے, ادھر سے وہ بلیک میلنگ شروع ہو گئی. عمران خان صاحب نے پاورز لے لی ہیں بہت ساری عثمان بزدار صاحب سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہ سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بریک سے پہلے پیپلز تحریک انصاف اور ان کی اتحادیوں کی بات کر رہے تھے, کیا معاملات ٹھیک ہیں اتحادیوں اور تحریک انصاف کے بیچ؟ جی اس طرح سے جو ہے وہ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ظاہر وزارت جو ہے وہ مزید چاہیے, مسلم لیگ کاف کو وزارت چاہیے. اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہ کابینہ میں آئیں کسی طرح, اور اسی طرح سے مسلم لیگ کاف کی وزارت تو ظاہر ہے کہ طے ہے, لیکن شاید ان کو 1 کے بجائے 2 وزارتیں دینی پڑے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو. جو تعلیم اور صحت کے شعبے ہیں انہیں عمران خان صاحب خود مانیٹر کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں, کیونکہ وہ غالباً پچھلے کچھ عرصے میں نظر انداز ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب کے ظاہر ہے کہ وہ تعلیم اور صحت اور 2-3 چیزیں ایسی ہیں وہ خود ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے سیکٹریز کو باقی لوگوں کو بھی کہا کہ مانیٹر کرنے کے لیے خود دیکھنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خطے کے حالات ہیں نا, خطے کے حالات اس وقت ایسے ہیں, اس میں آپ عمران خان اور یہ جو سیٹ اپ بنا ہے اس میں عمران خان صاحب کی جگہ کسی کو بھی بٹھا دیں لا کے, تو وہ شاید اس طرح چلا ہی نہ سکے جس طرح عمران خان چلا رہے ہیں. ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے جس سے یہ نبرت آزما ہو رہی ہے حکومت. کیبنٹ جو ہے وہ کابینہ نہیں, پارلیمنٹ, یعنی پارلیمنٹ اب نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہی ہے 28 کو. یعنی ان کو شہباز شریف صاحب کو دے دیا, لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بن جائے, پی اے سی بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, وہ بھی لے لیں. اب وہ نیشنل سیکیورٹی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر نہیں بیٹھ رہے. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ اس کو کہا تھا کہ بریفنگ دے, وہ کہہ رہے ہیں 4-5 لوگوں کو نہیں, پوری اسمبلی میں کھڑے ہو کے بریفنگ دی جائے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, اور ایک کمیٹی بنائی جائے ساری پارٹیوں کی, اور وہ پارٹیاں بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر دیکھیں مانیٹرنگ کیسے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جسے نہ کرنے والی چیز, یعنی ریاست کو بالکل یہ بدقسمتی سے چند شخصیات نے بالکل کام روک دیا, اور یہ وہ صورتحال آ گئی جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ آپ آگے بڑھیں پیچھے. کابینہ کئی تو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں اور میں دوبارہ کہوں گا, آنے والے دنوں میں بات واضح بھی ہوگی اور ہو بھی چکی ہے کہ چند تو وزراء ہیں جو بالکل اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو زیادہ الجھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, وہ آپ کو زیادہ میڈیا آرام سے اپنا وہ کام بھی کر رہے ہیں وزارتیں میں. کچھ ایسے ہیں جن کو چھیڑو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے, وہ ان سے ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اب صورتحال یہ کہ اس میں عمران خان بالکل کمپوز ہو کے بالکل پرسکون انداز میں اپنے آپ کو ظاہر بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, وہ آرام سے, انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک فائٹنگ اسپرٹ تو ہے عمران میں. لیکن یہ جو اپوزیشن جو پلان کر رہی ہے, یہ تحریکیں یہ باتیں کرنا, لانگ مارچ ہوگا, ملک کو بند کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, باتیں کرنا بڑی آسان ہے, لیکن یہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا, نہ اسے کرنے کی اجازت دی جائے گی. میں نے آپ سے کہا نا کہ اب جیسے یہ عدالتوں میں کل جو تماشا ہوا نیب ہیڈ کوارٹر کے باہر, یہ دوبارہ نہیں ہوگا. یہ دوبارہ بالکل ویسی فل پروف سیکیورٹی فراہم ہوگی جیسے نواز شریف صاحب جب آتے تھے عدالت میں, احتساب عدالت میں, تو جیسے وہاں پہ معاملات ہوتے تھے ایسے ہی ہوں گے دوبارہ. اور اس کے ساتھ ہی جو یہ تحریک وحریک اور یہ وہ سارا کارکن وارکن لائیں گے, روڈیں بند کریں گے, سڑکیں کریں گے, نہیں, بالکل نہیں. کارکن پیپلز پارٹی کے صرف اس بات پہ نظر رکھیں
کہ ان کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو ان سے تقریریں کون کروا رہا ہے. بس اس بات پہ نظر رکھیں. باقی وہ باتیں جو ہیں گرفتاریاں اور یہ وہ ظاہر سیاست کا حصہ ہے, وہ احتجاج جو بھی ہے سارا, لیکن تقریر یہ والی تقریر کلرن جماعتوں کی کون کروا رہا ہے اس پہ نظر رکھیں. ایک بات دوسری میں دیکھیں آپ کو ایک بڑا انہونا ایک بیان آیا ہے, اور وہ آیا ہے چین کے پریمیئر ژی جن پنگ کا, اور کبھی وہ اس طرح کی جملہ انہوں نے استعمال نہیں کیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ چین جو ہے اس نے نظر رکھی ہوئی ہے بلیک سوان, چین نے, کہ وہاں پر کوئی بلیک سوان واقعہ نہ پیش آ جائے. بلیک سوان سیاہ بطخ کی میں پہلی بات کر چکا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جملہ بھی انہوں نے استعمال کیا ہے. وہ جملہ ہے کہ گرے رینو. گرے رینو کا مطلب اگر اردو میں کہیں تو گرے رنگ جو ہے اس کا گینڈا سمجھ لیں. اچھا, اب ایک تو سیاہ بطخ ہے نا, بلیک سوان واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے امکانات بالکل کم ہو, اچانک کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ جائے, کوئی سانیہ, کوئی حادثہ بہت بڑا واقعہ پیش آ جائے اور آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ واقعہ پیش آنا ہے, اور پھر بعد میں آپ سوچیں بیٹھ کے, بعد میں آپ سوچیں کہ اچھا یہ تو یار یہ پہلے اس سے پہلے یہ ہوا تھا, اس سے پہلے یہ ہوا تھا, ارے وہ اس کے ساتھ یہ ایسے تھا, یہ ایسے تھا, بعد میں اس کو کہتے ہیں بلیک سوان. لیکن جو ژی جن پنگ کہہ رہے ہیں, ژی جن پنگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیک سوان کے ساتھ ساتھ ہم گرے رائنو کے اوپر بھی ہم نے نظر رکھی. اب گرے رائنو واقعہ کیا ہوتا ہے؟ گرے رائنو یہ ہوتا ہے کہ جس کے امکانات بھی بہت ہوں, جس کا بہت بڑا اثر بھی ہو, اور جس کے اشارے بھی آپ کو مل رہے ہوں. صحیح. اس کے آپ کو بلیک سوان کے اشارے نہیں ملتے اس واقعے کے, اس فانے کے. یہ دنیا کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں یا باقی جو ان میں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. گرے رینو کے آپ کو اشارے مل رہے ہوتے ہیں, بلیک سوان کے نہیں مل رہے ہوتے. گرے رینو کے مل رہے ہوتے ہیں اشارے, لیکن آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں یار, خیر ہے, ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں ہے یار, کر لیں گے, دیکھ لیں گے, اور وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے. تو ژی جن پنگ نے یہ دونوں ٹرمز, یہ دونوں باتیں چین کے حوالے سے کی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی ایک بہت بڑی قوت ہے دنیا کی چائنا, لیکن وہ انہوں نے پہلی بار یہ لفظ دونوں کھل کے استعمال کیے. ظاہر معلومات تو ان کے پاس ہوں گی, ان کی بڑی دنیا کی بڑی قوت ہے, بڑا ان کی انٹیلیجنس سروس سے کام کریں, اس کے باوجود انہوں نے کھل کے بات کی ہے. تو ہم تو اس بات کو پہلے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو خطرات ہیں. آج تک چودھری نثار صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو 4 لوگوں کی بریفنگ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دی اور اس میں بتایا کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے, وہ کیا خطرہ تھا جو نواز شریف صاحب کو اور اس وقت کے آرمی چیف اور جو ہے وہ چودھری نثار اس میٹنگ میں, تو بہت بڑا وہ خطرہ کیا تھا. وہ خطرہ ظاہر ہے کہ آپ کے اب باتیں کھل رہی ہیں, باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں نا آپ کے سامنے, کہ پاکستان کا نیوکلیئر, پاکستان کا عدم استحکام, پاکستان میں یہ, پاکستان میں وہ, دائیں بائیں دشمن اندر کھڑے ہو گئے, یہ اکنامک ہٹ مین اپنا کام دکھا کے چلے گئے, اداروں کی جو سپیڈ ہونی چاہیے تھی, جس طرح سے اقتصاد کا عمل تیز تر ہو کے پیسہ واپس لانا چاہیے تھا, وہ نہیں لے کر آئے, اور اس کے نتیجے میں معیشت کے اوپر بوجھ پڑتا جا رہا ہے, اور چلتے جا رہے ہیں. اس کو 15 دن دے دیے, اس کو 20 دن دے دیا, اس کو اتنا کر دیا, اس کو اتنا کر دیا, اور یہ تماشا وہ تماشا. مطلب اس طرح تھوڑی آپ پکڑ کے سیدھا چائنا ماڈل یا دوسرے جو ماڈلز ہیں ان کے ساتھ پیسہ واپس کریں, چلتا جا رہا ہے, وہ پتہ نہیں. اور پھر اس میں نام ڈالتے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, ڈیماغ کو کے کہنے کا. تو بات یہ ہے کہ اس میں اس کو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی اللہ نہ کرے, لیکن کوئی واقعہ ہوگا جو یہ اسٹیٹس کو توڑے گا, کوئی واقعہ ہوگا, کوئی فیصلہ ہوگا, کوئی بات ہوگی, اس کے نتیجے میں یہ اسٹیٹس کو ٹوٹے گا. یہ اس طرح اسٹیٹس کو نہیں ٹوٹنے جا رہا پاکستان میں. بالکل یہ جو تجربہ تھا کہ اسٹیٹس کو اس طرح سے ٹوٹ جائے گا, یہ ایسے نہیں ٹوٹ رہا. غیر معمولی حالات میں, غیر معمولی واقعات میں جب ہو رہے ہو دنیا میں, آپ کو غیر معمولی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نہیں کرتے تو پھر وہی میں بات کہتا ہوں کہ اگر کمپلسو فیصلے آپ نہیں کریں گے تو پھر کمپلسو انٹرونشنز نہیں ہوں گی تو ڈیوائن انٹرونشنز ہوں گی. پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خود بخود پھر آپ کو کوئی گرے رینو, کوئی بلیک سوان, کوئی ادھر واقعہ فلاں, پھر اچانک اٹھ کے جاتے ہیں. اور گرے رینو میں تو آپ کو اشارے مل رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, ذرا بچ کے چلیں, دھیان سے چلیں, ملک کو سنبھالیں, آگے پیچھے. چائنا کا پریمیئر کہہ رہا ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ مطلب میرا نہیں خیال کہ
ایوانوں میں بیٹھی ہوئی جو شخصیات ہیں یا پارلیمنٹ ریلیونٹ پارلیمنٹ یہ سارے وہ قائمہ کمیٹی فلانا یہ اس کی کھینچ لو میری کرسی بڑی ہو اس کی کرسی چھوٹی ہو یہ مشکل لگ جائے وہ یہ فلاں ہو جائے ایک وزارت دے دو اچھا وہ ادھر سے مجھے بتائیں نا آج جو مطلب یہ فیصلے آ رہے ہیں نیب کے ریفرنسز ود نیب پیسہ لے کر آنا تھا نیب کو جی تو یہ تو مجھے نہیں پتا جاوید اقبال صاحب کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا میرے خیال سے دو سال تو ہو گئے میرا خیال ہے یا 1.5 سال تو ہو گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ 55 کروڑ آ گئے واپس کمال ہے بڑا زبردست ڈاکٹر کام صاحب ہوا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی شہباز شریف صاحب اس وقت سیاسی منظرنامے سے غائب ہیں نہیں وہ تو دیکھیں نا گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے نا آپس میں شہباز شریف صاحب غائب ہیں بھی وہ کبھی وہ بات کر دیتے ہیں کہ مجھے کمیٹی دے دیں اچھا جی نیشنل ایکشن پلان میں نہیں آئیں گے اچھا مریم صاحبہ وہ نواز شریف صاحب کی صحت کا کیا بنا کیا نہیں بنا بلاول صاحب آگے آ گئے نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس میں سوال ہوگا کہ ہو از اے بینیفیشری ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا جی دیکھیں کوئی بھی واقعہ جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں نا بلاول کو جس نے بھی لگا دی ہے لائن پہ کوئی خدا نہ خاصہ کوئی بلاول جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہوا تو عمران خان کے اوپر جائے گی ساری بات ادھر وہ میاں صاحب کے اوپر ہوا ان کی بیٹی پہلے کہہ رہی ہے قتل ہو گیا تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ ہو گیا فلاں ہو گیا قتل کر دیا خود شیشہ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا عمران خان ذمہ دار ہوگی تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے ریاستی اداروں کو تمام اداروں کو عمران خان ظاہر پریشر میں ہے ٹیم ان کی کچھ کام کر رہی ہے کچھ نہیں کر رہی ان تک اطلاعات کچھ پہنچا رہی ہے نہیں پہنچا رہی لیکن اصل بات وہی ہے کہ اسٹیٹس کو جو ہے نا وہ بدقسمتی سے نہیں ٹوٹا اسٹیٹس کو اس طرح نہیں ٹوٹا کہ آپ نے دیکھیں نا نواز شریف صاحب موجود تو ہے نا ان کی پارٹی بھی موجود ہے ان کے لوگ بھی موجود ہیں 56 کمپنیوں کا کیا بنا پیسہ کدھر گیا فلانا رہا ہو گیا فلانا چھوٹ گیا فلانا اس کا چار ڈالنا ہے اصل معاملہ تو پیسے کا تھا ایشو تو تھا کہ پیسہ واپس آئے تو وہ کیا بنا اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے ایک اعلامی آتا ہے ہم جی واپس لائیں گے اچھا جی لے آئیں گے واپس کب لائیں گے ہم کچھ ڈیڈ لائن دینا چیئرمین نیب انشاءاللہ ہم پیسہ واپس لائیں گے قوم ہم پہ اعتماد کرے فلاں کرے دھماکہ نہ کرے خدا کا واسطہ قمر زمان چودھری کے مطلب ان سے متھا ختم ہوا ہے وہ سے پہلے فضی بخاری انشاءاللہ ہم کریں گے کب کریں گے بھائی مر جائیں گے لوگ سارے اس ملک پھر کریں گے آپ کیا لوگ ہم پہ اعتماد کریں ہم پیسہ لائیں گے چیئرمین بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کام ان سے اسٹیٹس کو پتہ نہیں ٹوٹ رہا ہے نہیں ٹوٹ رہا پیچیدگیاں بس پیدا کر رہے ہیں ملک کے لیے اور وہ مطلب ٹوٹے گا اسٹیٹس تو ٹوٹے گا لیکن اس طرح نہیں ٹوٹے گا جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں رشتہ داروں گردلوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا اللہ حافظ